अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माशाल्लाह आज हम कुरान की क्लास के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं और शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर है 159। तो इसकी हेडलाइन है 159 की, रिलीजियस सेक्ट्स कंडेम्ड। आयत कहती है, दोज हु डिवाइड देमसेल्व्स इनटू सेक्ट्स डू नॉट बिलोंग विद यू, their judgment rests with God. Then he will inform them of everything they had done. इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, मजहबी फिरकों की मजम्मत। आयत स्टार्ट होती है, वो लोग जो अपने आप को फिरकों में तकसीम करते हैं वो तुमसे ताल्लुक नहीं रखते। उनका फैसला अल्लाह के सुपुर्द है, फिर वो उन्हें उनके हर किए हुए काम से आगाह करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत आई है सूरत नंबर 6 की 159 में। तो इस आयत पे जो है ना, थोड़ा सा डिस्कस करने की ज़रूरत है माशाल्लाह, कि अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि वो लोग, अब इस वक्त गौर करें, ये कुरान हर टाइम के लिए है। इस वक्त आप गौर करें कि कितने फिरके हमारे मजहब में बन चुके हैं। हमारे इस्लाम के सो कॉल्ड, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन देखें 72 फिरके तो वो हमने सुने हुए हैं पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज में कि इस्लाम में 72 फिरके हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे इतनी क्लियर, सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे कुरान में बहुत सारी और आयत में भी अल्लाह ताला ने बड़े क्लियर तरीके से हमें बताया है कि सेक्स में, यानी जो कि फिरका होता है कि मजहबी, ये मैं सुन्नी हूँ, शिया हूँ, वहाबी हूँ, ये चीजों से अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो अपने आप को फिरकों में तकसीम कर लेते हैं वो तुम्हारे साथ, यानी इधर प्रॉफिट से कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं, और उनका फैसला फिर अल्लाह ताला के हाथ में है। क्योंकि ये शिर्क है अगर आप फिरके बनाते हैं, यानी आप अपनी तरफ से एक और नया मजहब निकाल के ले आए हैं जो जिसका ताल्लुक कहीं भी कुरान से या अल्लाह ताला की कमेंडमेंट से या प्रॉफिट मोहम्मद जो रेवलेशंस लेके अल्लाह ताला ने उसके थ्रू भेजे थे उसमें, उससे किसी किस्म का इन फिरकों का ताल्लुक नहीं है। उनमें फिरकों के बारे में इंतहाई सख्ती से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आयात में इसके बारे में मना किया है। तो मैं दो आयत इंशाअल्लाह कुरान से आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इस आयत के अलावा 159 से के अलावा एक सूरत है, सूरत नंबर कुरान में 30, और उसकी आयत है 32, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिरका वारियत की मजम्मत है। उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शिर्क में ना पड़ो उन लोगों की तरह जो अपने दीन को फिरकों में तकसीम करते हैं। हर जमात अपने आप जो कुछ है उस पर खुश है, अपने पास जो कुछ भी उनके पास, हर जमात के पास है, वो उस पर खुश है। तो देखिए कितनी क्लियर अल्लाह ताला ने इस आयत में हमें बता दी है कि शिर्क में ना पड़ो। वो लोग जो अपने आप को फिरकों में तकसीम कर लेते हैं और अपने आप उस पे बड़े खुश हैं, जो कि आज के दौर में आप गौर करें, आज हर फिरका अपने आप को सही समझता है और दूसरे फिरके को समझता है कि ये तो जहन्नम में जाएंगे। मैं इसकी मिसाल अपनी ही उससे देना चाहूंगी। कुछ जब अल्लाह ताला की हुक्म से फर्मा बरदारी का ये मजहब जो है, अल्लाह ताला की हुक्म से मैंने शुरू किया, तो उस वक्त बहुत जज्बा था लोगों को सच बताने का कि देखें इस कुरान के अंदर सच मौजूद है और इसमें बहुत बड़ा मिरेकल है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होके हर कोशिश करते थे जो भी किसी मुसलमान को मिलना तो उसको बताना कि भाई कुरान के अंदर ये मिरेकल है और ये चीजें जो है कुरान में है। तो आप कुरान को मतलब से पढ़ें और बाकी चीजों को उल्मा और दूसरी हदीस सुन्ना वगैरह को फॉलो ना करें। तो मैं एक फैमिली के घर गई हुई थी, तो मैंने उनको ये मैसेज देने की कोशिश की। तो वो खातून जो है वो सारा कुछ सुनने के बाद मुझे कहने लगी, अच्छा तो फिर आप कौन से फिरके से हैं?
تو میں نے ان کو بتایا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کہتی ہوں۔ کہتی ہیں نہیں نہیں، فرما بردار تو ہے آپ، لیکن کس فرقے سے ہے؟ میں نے کہا دیکھیں، میں اپنے آپ کو انگلش میں کہنے سبمیٹر ہوں، اور جو عربی میں یا اردو میں کہنے اس مسلم ہوں۔ مسلم اور سبمیٹر ایک ہی چیز ہے، اور ان کے عربی میں مسلم ہے، انگلش میں سبمیٹر ہے، اور اردو میں اس کو فرما بردار کہتے ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو ایک اللہ کی عبادت میں صرف کرتی ہوں، اور ان کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتی، اور میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ تو وہ خاتون بڑی حیران ہو گئی، کہتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب فرقے کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے، آپ یا تو وہابی ہیں، یا آپ کوئی اور اس سے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرقوں سے منع کیا ہے، لیکن اس پہ اس خاتون بڑی اس میں جوش میں آ گئی، اور وہ مطلب ان کی سمجھ سے یہ بات باہر تھی کہ یہ اپنے آپ کو ایک مسلمان کہہ رہی ہے، لیکن پھر اپنا فرقہ بھی نہیں بتا رہی، سیکٹ بھی نہیں بتا رہی۔ تو ہمارے مذہب میں یہ حال ہو چکا ہے کہ بغیر کسی اس کے انفارمیشن کے، بغیر قرآن کو پڑھے مطلب کے ساتھ، صرف لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پہ، جو بڑے بڑے علماء بنے بیٹھے ہیں ان کی باتوں پہ بلیو کر کے، حدیث اور سنت جیسی چیزوں کو فالو کر کے، انسانوں نے کیا کیا کچھ مذہب کو خراب کر دیا ہے، اور مذہب اسلام کو بالکل ایک اسلام جو کہ قرآن میں اسلام کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا ہمیں اسلام، اس سے کہیں دور لوگ چل جا چکے ہیں، اور ان کا کوئی بھی، ان لوگوں کا تعلق مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے احکامات یا نبی پرافٹ محمد کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف وہ اپنی لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ پھر میں ایک اور آیت بھی پڑھ کے انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بتا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، کیونکہ فرقے جو ہیں اس وقت ہر مذہب میں موجود ہیں، نہ صرف اسلام میں، آپ اس کے علاوہ جو ہیں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، آپ دیکھیں ان کے بھی بہت فرقے ہیں، مختلف قسم کے فرقے ہیں۔ کوئی عیسائی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ، کوئی عیسائی کہتا ہے کہ عیسیٰ جو تھا وہ اللہ کا بیٹا تھا، اور کچھ عیسائی کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ بیٹا نہیں، عیسیٰ خود خدا تھا۔ تو یہ تو دو لوگوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو دو فرقے میں جن کے بارے میں جانتی ہوں، اس کے علاوہ بے تحاشا ان کے اور فرقے بھی ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی آیات ہیں جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں کہاں کہاں پہ اس فرقے بازی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس مسلمانوں کو، اور سختی سے اس کے بارے میں بات کی ہے، جس میں سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 103 سے 106 تک ہے۔ اس میں بھی فرقہ بازی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر سورہ 6 کی آیت نمبر 159 ہے، پھر سورہ 10 کی آیت نمبر 19 ہے، سورت 11 کی آیت نمبر 118 ہے، سورت 21 کی آیت نمبر 92 ہے، اور سورت 92 اور 93 ہے، سورت 23 کی آیت نمبر 53 ہے، سورت 30 کی آیت نمبر 32 ہے، اور سورت 42 کی آیت نمبر 8 میں۔ اب یہ ساری صورتیں ہیں، دیکھیں اگر آپ کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو جو کہتا ہے، اگر قرآن کو میننگز کے ساتھ پڑھے، اور اتنی جگہ پہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرقہ بازی سے منع کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو فرقے بازی کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا کہیں بھی اسلام کے ساتھ یا ہمارے مذہب کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے ریلیجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود لوگ اندھا دھند پڑھے جاتے ہیں، اور اپنی اپنی کی لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پہ یقین کر کے، اور وہ قرآن سے دور ہو گئے ہیں، قرآن کو نہیں پڑھتے۔ پھر آیت نمبر میں ایک اور پڑھ لیتی ہوں، آیت نمبر 42 کی آیت نمبر سورہ 42 کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ، میں پیرافریز کر رہی ہوں، کہ وہ آپس میں حسد اور بغض کی وجہ سے علم کے آنے کے بعد ہی فرقوں میں بٹ گئے۔
اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے سے طے شدہ فیصلہ نہ ہوتا اور انہیں ایک معین مدت کے لیے مہلت نہ دی جاتی تو ان کا فیصلہ فوراً کر دیا جاتا۔ در حقیقت ان کے بعد کی نسلیں جو ہیں جنہوں نے کتاب کو وصول کیا وہ شکوک و شبہات سے بھری پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وہ آیت ہے، دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں کیوں تقسیم کر لیا، کیوں کہ جب ان کے پاس علم آتا ہے اس کے بعد ان کے آپس کی جو حسد ہے اور بغض ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کی بیس پہ کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرا بندہ جو غلط ہے، یہ بندہ غلط ہے، میں ٹھیک ہوں، جو میں تو ہے ایگو ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا شرک ہے، کل کرو اپنے ایگو کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک یہ کہہ دیا کہ میں، اس انسان کے اندر میں ہے کہ میں یہ جو ہے جو صحیح بات میں کر رہا ہوں وہی صحیح بات ہے، اور باقی جو لوگ بات کر رہے ہیں غلط ہے، تو یہ تو شرک ہے، اور اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہنم کے علاوہ ایسے لوگوں کا اور کہیں نہیں ہوگا۔ تو ماشاء اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتنی ساری آیات میں ہمیں بڑی تفصیل سے ہمیں بتا دیا ہے کہ شرک جو ہے کرنا، کیا کہتے ہیں، فرقے بازی میں تقسیم ہونا بہت بڑا، اس کو آپ یہ شرک کہہ لیں، کیونکہ فرقے بازی سے کے بارے میں قرآن میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرقے بازی سے قرآن کو میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی کمینڈمنٹس، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا ہے، تو پھر ہر اس مسلم کو جو ہے قرآن کو میننگز کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائیں انشاءاللہ۔ تو اب میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 160۔ Whoever does a righteous work receives the reward for 10, and the one who commits a sin is required for only one. No one suffers the slightest injustice. اس کی اردو ہے، جو بھی ایک نیک کام کرتا ہے وہ 10 گنا اجر وصول کرتا ہے، اور وہ جو ایک گناہ کرتا ہے اس کو صرف ایک کا بدلہ ملتا ہے۔ کسی سے ذرا برابر بھی ناانصافی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، اتنی یہ پیاری آیت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مرسی، اپنے رحمتیں، اپنے غفور و رحیم ہونے کی یہ کیا مثال بتا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنے غفور و رحیم نہ ہوتے، اور جیسے ہم نے اوپر گناہ کیا تھا جو کہ ہم اوریجنل سن کر کے آئے، تو اللہ تعالیٰ کو تو فرشتوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ان سب کو جہنم میں ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت جہنم میں ڈال دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم، اپنی غفور الرحیم ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں، میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انہوں نے فرشتوں سے کہا۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس دنیا میں جا کے وہ اب معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں واپس جانے کی کوشش کریں گے۔ صرف ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اور اتنا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا غفور رحیم کیا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں انہوں نے اس آیت میں بتایا ہے کہ ایک انسان جو ایک نیک کام کرتا ہے، اگر آپ ایک نیک کام کرتے ہیں تو اس کا 10 نیک کاموں کے برابر آپ کو اجر ملے گا، جبکہ اس کے اپوزٹ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کو صرف اسی ایک گناہ کا بدلہ ملے گا، یعنی اس کا ایک گناہ لکھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ ایک اچھا کام کریں گے تو آپ کے 10 کام لکھے جائیں گے اچھے، اور گناہ کریں گے ایک تو اس کا صرف ایک ہی ہوگا۔ سوچے اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنے مرسی فل نہ ہوتے اور یہ نہ ہمیں بتاتے، تو انسان دن میں جتنے گناہ کرتا ہے تو کسی بھی انسان کی معافی حاصل کرنے کے چانس ہی نہ ہوتے۔ کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی کی ہے، ہم پہ اتنی بڑی بڑی رحمتیں کی ہیں کہ انہوں نے ایک نیک کام کا 10 گنا بتایا ہے، اور ایک گناہ کا بتایا کہ صرف اس کی ہی تمہیں
اس کا ایک گناہ ہے تو تمہارا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا تمہارے ریکارڈ میں. جو اوپر جو فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہر وقت ہر لمحہ وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وہ ریکارڈ ایسا ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آخرت کے دن انشاءاللہ ہر انسان کو وہ ریکارڈ دکھایا جائے گا کہ اس میں اس کے جو اچھے کام اس نے کیے ہوں گے اور جو گناہ کیے ہوں گے ان سب دکھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے آخر میں کہ کسی بھی انسان سے ذرا برابر بھی نا انصافی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو انسانوں نے اس دنیا میں بویا ہوگا وہی جا کے کاٹیں گے. اگر آپ نے نیک کام کیے ہوئے ہیں، اس کی نیک کاموں کی تعداد زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ جسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کسی انسان کے ساتھ جو اوپر کہ یہ میرا اسپیشل ہے اس کو زیادہ فیور نہیں کبھی بھی دیتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب سے بیسٹ جو ہے تم انسانوں میں کیا ہے، وہ جو رائچس ہے، جو نیک انسان ہے. تو ان انسانوں میں جو نیک انسان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو اپنا سرونٹ بناتے ہیں. جو انسان اللہ تعالیٰ کے نیکی کے راستے پہ نہیں چلتے، پھر ان کا انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوتا. پھر آیت نمبر 161 میں پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ. Say, my Lord has guided me in a straight path, the perfect religion of Abraham, monotheism. He never was an idol worshipper. اس کی اردو ہے، کہو کہ میرے رب نے میری سیدھے راستے پر رہنمائی کی ہے، ابراہیم کے کامل دین توحید پر، وہ کبھی بت پرست نہیں تھا. پھر اور دوسری آیت میں پڑھ لیتی ہوں 162. Say, my contact prayers, my worship practices, my life and my death are all devoted absolutely to God alone, the Lord of the universe. اس کی اردو ہے، کہو میری رابطے کی نمازیں، صلات، میری عبادت کے طریقے، میری زندگی اور میری موت، یہ سب صرف اکیلے اللہ کے لیے وقف ہیں جو کائنات کا رب ہے. 163 بھی پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ. He has no partner. This is what I am commanded to believe and I am the first to submit. اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور کہ میں ایمان لاؤں، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. اب ان 3 آیتوں میں سے پہلی آیت کے بارے میں بات کروں گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد سے کہا اس آیت میں کہ کہو کہ میرے رب نے میری سیدھے راستے پہ رہنمائی کی ہے، ابراہیم کے کامل دین توحید پر، وہ کبھی بت پرست نہیں تھا. اب دیکھیں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے اسلام میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام مذہب دین جو ہے ہمارا اسلام، وہ پروفٹ محمد سے شروع ہوا، جبکہ ہمیں قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جس سے ہمیں بڑا ہی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا ہے کہ یہ جو اسلام مذہب ہے، جس کا نام اسلام لکھا گیا یا مسلم کہا جاتا ہے، وہ اس مذہب کا آغاز جو ہے ابراہیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. ابراہیم کو ساری جو ہے ریلیجس ڈیوٹیز جو تھیں، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ساری جو بھی تھیں ڈیوٹیز، وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دی تھی. اور پھر ابراہیم کے ذریعے یہ نمازیں اور یہ ساری چلتی ہوئی پروفٹ محمد تک آئیں. پروفٹ محمد کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی وحی آئی، اس سے پہلے وہ اس جگہ پہ نمازیں پڑھی جاتی تھیں، لیکن اس میں نمازوں میں بہت ساری خرابی تھی یا جو بھی کرپشن آ چکی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کلیئر بتا رہے ہیں کہ لوگوں سے کیا کہو کہ میرے رحمان نے، میرے رب نے میری سیدھے راستے پر رہنمائی کی ہے. یہ اب پروفٹ محمد اپنے منہ سے جو ریولیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میسج دے رہے ہیں کہ میرے پر جو میرے رب نے جو رہنمائی میری کی ہے کہ میں ابراہیم کے دین توحید پر چلوں. اور ابراہیم کا دین توحید کیا ہے کہ وہ کبھی بت پرست نہیں تھا. اس کی میں ایک آیت کے ساتھ آپ کو
اور آیت جو کہ آیت نمبر 2، سورہ نمبر 2 کی 135 آیت ہے، اس میں میں آپ کو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سیم چیز کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ فرما برداری ابراہیم کا مذہب، فرما برداری یعنی اسلام۔ انہوں نے کہا ہدایت حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہودی یا عیسائی ہونا پڑے گا، کہو ہم ابراہیم کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں تو ہی، وہ کبھی بت پرست نہیں تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں کہ فرما برداری ابراہیم کا دین ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ اور آیت صورتوں میں بھی، جس میں کہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 95 میں، سورہ 4 کی آیت نمبر 125 میں، سورہ 6 کی 161 میں، سورہ 22 کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے اس سیم جو چیز ہے، یعنی ریلیجن جو ہے وہ اسلام مذہب جو ہے وہ ابراہیم سے شروع ہوا اور ابراہیم کے ذریعے پرافٹ محمد تک پہنچا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ریولیشنز دی تو پرافٹ محمد کو آلریڈی پتا تھا کہ نمازیں اس وقت لوگ پڑھتے تھے، یا ہر چیز وہاں پہ ہوتی تھی، لیکن ان ہر چیز میں کرپشن آ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں کہ ابراہیم نے ایک عملی کتاب حاصل کی، یعنی تمام فرائض اس میں تھے کہ ایک اللہ کی اطاعت، نماز، زکوٰۃ، خیرات، رمضان کے روزے اور حج۔ محمد ابراہیم کے مذہب کا پیروکار تھا، جیسا کہ ہم سورہ نمبر 16 کی 123 میں دیکھتے ہیں۔ محمد نے یہ آخری عہد نامہ قرآن پہنچایا، اور پھر فرما برداری کے تیسرے رسول نے مذہب کے ثبوت کو پیش کیا، یعنی ڈاکٹر راشد خلیفہ، جس نے کہ میریکل کے ساتھ اس ارتھ پہ میریکل کے ساتھ، قرآن کے میریکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو سپورٹ کیا، اور اس نے یہ اسلام پیوریفائی کیا ہمارے ہر قرآن کے اندر قرآن کے اندر تو کوئی سوائے 2 آیات کی، اس میریکل کے ذریعے وہ 2 آیات جو ہیں وہ نمایاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے گارڈ کیا ہوا ہے، یعنی پروٹیکٹ کیا ہوا ہے قرآن کو میریکل کے تھرو، میریکل 19 کے تھرو۔ اور پھر وہ ڈاکٹر ارشاد جو میسنجر تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے آ کے جو کرپشن ہمارے مذہب کے اندر آ چکی تھی، جو کہ مذہب ہمارا اسلام جو ہے اس وقت وہ اس کا کوئی بھی تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے، تو اس نے وہ بھی آ کے اس کو پیوریفائی کیا۔ تو ماشاءاللہ یہ 2 آیات میں یہ آیت اور اس کے علاوہ آپ کو آیت کے بارے میں بتایا مختلف، تو انشاءاللہ مطلب کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں، آپ کو ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ ہمیں کسی بھی چیز کی بارے میں پتہ کرنے کے لیے یا انفارمیشن لینے کے لیے کسی بھی اور سورس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی بھی اور حدیث سننا یا اور مولویوں کے پاس یا علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہم کے اندر ہر چیز موجود ہے اور تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اگر ہم صرف قرآن اور قرآن کے علاوہ اور کسی چیز کو فالو نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہمیں ہر چیز کا جواب اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں دے دیا ہے۔ پھر آیت نمبر جو ہے 162 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے، پرافٹ محمد کو کہہ رہے ہیں کہ کہو ان سے کہ نمازیں میری عبادت کے طریقے، میری زندگی اور میری موت سب کچھ میرے اللہ کے لیے وقف ہے، اور یہ جو ساری کائنات کے مالک ہیں، اور یہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ کمانڈمنٹ ہے، سب سے پہلے کہ ہمیں ایک اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وہ واحد اللہ شریک ہیں اللہ کے ساتھ، نہ تو ہم کسی انسانوں، پروفٹس، نبیوں کو شریک کر سکتے ہیں ان کے کلمے میں، ان کی عبادت میں، نہ ہی اللہ کے ساتھ ہم کوئی بھی اور چیز ملا سکتے ہیں۔ اللہ واحد، آل طاقت، تمام طاقت، تمام جو ہے طاقت کے مالک صرف اور صرف میرے رب العالمین۔
ہر چیز کے مالک وہ ہیں، ہر چیز کے بنانے والے وہ ہیں۔ نہ اس میں پرافٹ محمد کا ہاتھ تھا، نہ عیسیٰ کا ہاتھ تھا، نہ اور یہ اور سفارش اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ اس شیطان نے انسانوں کو اتنے مزے میں رکھا ہوا ہے، چاہے وہ اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، لوگوں کو بزی رکھا ہوا ہے، جبکہ یہی پرافٹ جب یہ لوگ آخرت کے دن جا کے ان کو پکاریں گے، ان نبیوں کو، نبی عیسیٰ کو، نبی محمد کو، تو وہ ان کو کہیں گے کہ ہمارا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس دن انہیں پتہ لگے گا کہ وہ کیا اپنی آخرت کے لیے کیا لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس خوفناک انجام سے بچائیں انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 163 میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لاؤں اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ ہم سب انسانوں، آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی ایک میسج ہے، مین میسج یہی ہے کہ جو پرافٹ محمد کے منہ سے جو نکلا تھا، جو آپ حدیث سننا کو کہتے ہیں کہ وہ پرافٹ محمد، جس کا اس پرافٹ محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باتیں جو ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ محمد کی سول پر اللہ تعالیٰ نے یہ ریولیشنز بھیجی تھیں، اور آیات بھیجی تھیں، تو یہ اس کے منہ سے نکلی تھیں باتیں، اور اس نے یہ باتیں کہی تھی اگر آپ نے محمد کو فالو کرنا ہے نا، تو آپ ان آیات تو قرآن کو صرف اور صرف قرآن کو فالو کرو، کیونکہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ محمد کو بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کیا کہو کہ میری تمام نمازیں، میری عبادتیں، میری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے وقف ہے۔ اور پھر وہ اس کو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ نہ وہ شریک رکھتا، پرافٹ محمد نے کبھی شرک کیا تھا میسج ملنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بعد، ملنے کے بعد وہ شرک نہیں کرتا تھا، تو اس نے لوگوں کو شرک نہ کرنے کا حکم دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اور اس کے علاوہ اس نے قرآن میں اور اس کے علاوہ کہیں بھی اس نے اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے علاوہ اس کو اجازت نہیں تھی کچھ بھی اور کہنے کی اپنی طرف سے۔ تو آیت نمبر میں 164 سے پڑھتی ہوں انشاءاللہ، سورہ 6 164 سے shall I seek other than God as a Lord when he is the Lord of all things? No soul benefits except from his own works, and none bears the burden of another. Ultimately you return to your Lord, then he informs you regarding all your disputes. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کو تلاش کروں، جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ کسی نفس کو فائدہ نہیں پہنچتا سوائے اس کے اپنے کاموں کے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ آخر کار تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ گے، پھر وہ تمہیں تمہارے تمام تنازعات کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ پھر آیت نمبر 165 میں ہے، He is the one who made you inheritors of the earth, and he raised some of you above others in rank in order to test you in accordance with what he has given you. Surely your Lord is efficient in forcing retribution, and he is forgiver most merciful. تو اردو ہے، وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا وارث بنایا، اور اس نے تم میں سے بعض کو دوسروں پر درجات میں بلند کیا، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس کے مطابق تمہاری آزمائش کرے۔ یقیناً تمہارا رب بدلہ لینے پر قادر ہے، اور وہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے، 164 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ ہر چیز جو بھی ہمیں فائدہ پہنچنا چاہیے اور یا کچھ بھی چاہیے، تو ہمیں صرف اور صرف اپنے رب سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ہمیں نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے، ڈفرنٹ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ درجات عطا کیے ہیں، اور کس لیے؟ کیونکہ دیکھیں اس دنیا میں کوئی بہت ہی غریب حالت میں آتا ہے، کوئی بہت ہی
یعنی پریزیڈنٹ کسی کنٹری کا اتنا ڈفرینس ہے دیکھیں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کچھ زیادہ دے کر کسی انسان کو کچھ کم دے کر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کرنا ہے اس دنیا میں. ہر انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس کے مطابق اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم جس کے پاس جتنا بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اس میں شکر گزار ہے, اللہ تعالیٰ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں, اور اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلتا ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں بتا دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہر صورت میں ٹیسٹ کریں گے, اور ان ٹیسٹوں کے حساب کے طور پر ہی اوپر انسانوں کو درجات ملیں گے. جو انسان ٹیسٹوں میں اس دنیا کی پاس کر کے جائے گا وہ خوش قسمت سول ہوگا, جو ہمیشہ والی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی قربت میں رہے گا. اور جو ٹیسٹوں میں فیل ہو کے اس دنیا سے جائے گا اس کے پاس اس کی قسمت سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں, وہ بھی اس میں ہمیشہ رہے گا. تو میں یہاں ختم کرتی ہوں. میرے اور بہن بھائی موجود ہیں, انشاءاللہ وہ ان کے بارے میں آیات کے بارے میں کچھ تھوڑا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ سسٹر. ماشاءاللہ. تھینک یو سسٹر. تھینک یو سسٹر. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ جو سورہ انعام کی جو یہاں پہ اینڈنگ ہو رہی ہے بہت ہی زیادہ ہیوی انفارمیشن ہے یہاں پہ. اس پہ تو ہم بیٹھ کے بات کرتے رہیں تو کبھی ہماری وہ ختم ہی نہ ہو ڈسکشن. بہت ہی ایک نٹ شیل میں اللہ تعالیٰ نے جو مین جو اسلام کا ایک جو ہے سسٹم وہ بتا دیا ہے. اگر آپ یہاں سے پڑھتے چلے جائیں ماشاءاللہ, جیسے آپ نے وہ ایک چیز واضح طور پہ وہ اتنے تفرقے اور واضح طور پہ اللہ منع کر رہے ہیں یہاں پہ. خود انسان اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھے, یہ سمپل بلیک اینڈ وائٹ صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم مت کرو. خدا را اپنے گریبان میں جا کے دیکھے ہر انسان, کیا ہم نے اس دین کو فرقوں میں نہیں تقسیم کر دیا. صرف اس بات کے اوپر ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلا دیا. رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مذہب ہے, سیدھا مذہب ہے, ابراہیم کا مذہب ہے. ابراہیم کے ذریعے جو انہوں نے ہمیں ساری پریکٹس بھیجی ہے, اور تم اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم مت کرو. اور انسان دیکھیں اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے کہ نہیں ہم تو کریں گے. اسٹریٹ فارورڈ اللہ تعالیٰ سے بندہ چیلنج کر رہا ہے کہ نہیں آپ نے منع کیا لیکن ہم تو تقسیم کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں تو اور کیا ہے. آنیسٹلی ان آیت کو لے کے بہت ہی ڈیپر لیول پہ ڈسکشن ہو سکتا ہے. اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں یہ اتنی ویلیوبل چیزیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا. 160 میں دیکھ لیں گے کتنا بڑا تحفہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا 160 میں, کہ کوئی نیک کام کرے گا. سپوز کوئی ایک بندے نے ایک لیول, نیکیوں کے لیول ہوتے ہیں, تو ایک لیول کی کوئی نیکی کر دی ہے تو اس کو سپوز اس کے 10 پوائنٹ ملے ہیں, اور اسی لیول کا اسی کو گناہ ہو گیا ہے لیٹر آن, تو اس کا جو 10 پوائنٹ ملے تھے اس میں سے ایک صرف مائنس ہوگا, تو اس کا نیٹ جو بنے گا وہ 9 بنے گا. آن ٹاپ آف دیٹ اگر وہ جو گناہ ہو گیا اس کی معافی مانگتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے گناہ ہوا اور معافی مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ناٹ اونلی وہ اس کا ایک پوائنٹ بھی واپس کر دیں گے, اور اللہ تعالیٰ گاڈ لوز ریپینٹرز. تو ہم اس کا تو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس نے جو معافی مانگی اس کا کیا اجر ہوگا. وہ پشیمان ہوا, ہر فیلنگ وہ پھر ملٹیپلائی, اور پھر جو نیک کام اس پروسیس میں کرتا جا رہا ہے, غلطی کر کے بھی انسان کتنے پلس پوائنٹ بنا لیتا ہے. دیکھیں اندازہ لگا کہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے. تو ایوری لیول پہ جو اس کو ہوگا, پشیمان ہوگا, اللہ سے معافی مانگے گا, استغفار کرے گا, اللہ کا شکر ادا کرے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا, تو ایوری چیز بینگ ملٹیپلائڈ بائی 10, ہر نیک کام اس کا ملٹیپلائڈ بائی 10, اینڈ ایوری اس کا جو نیگیٹو ایفیکٹ ہے وہ اتنے کا اس کو اتنا ہی پرن کرے گا. دنیا میں یہ انہرڈ کہ ایسی بات بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ کہ اگر کسی بندے کے پاس ایک قرآن دیا جائے جس کو دین کا کوئی علم نہ ہو, اور وہ یاد پڑھ کے وہ شاید یہیں پہ رک جائے, پھر وہ یہ پڑھ کے یہی سوچے گا کہ میرا نہیں خیال دوزخ میں کوئی جائے گا. کہ یہ آیت اتنی پاورفل ہے کہ ہر چیز کا, ہر بندے کا اکاؤنٹ
اتنا بھرا ہوا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی گناہوں کی. لیکن آپ یہ پڑھ کے دیکھیں سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 65. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. It has been revealed to you and to those before you that if you ever commit idol worship, all your works will be nullified and you will be with the losers. اس کی رفلی اردو ترجمہ ہے کہ یہ کہہ دیا گیا ہے تم سے اور تم سے جو پہلے تھے کہ اگر تم کبھی بھی شرک میں یا آئیڈل ورشپ میں پڑو گے تو تمہاری جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ سب کی سب ختم کر دی جائیں گی، ان کو جلا کے راکھ کر دیا جائے گا، ضائع ہو جائیں گی اور تم لوزرز میں سے ہو جاؤ گے، گناہ گاروں میں سے. تو یہ چیز جو ہے جو ہر چیز کو آگ لگا دیتی ہے. اگر انسان شرک سے بچ جائے تو گناہ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اس لیول پہ ہے نہیں کہ ہم سے سارا دن ہی گناہ پہ گناہ ہوتے ہیں. اور انسان جو نیکیاں کرتا رہتا ہے، دن میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نیک کام کرے، امیجن وہ کتنے ٹائم پہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ انسان اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے، جمعے کے دن معافی مانگتا ہے، صبح اٹھ کے معافی مانگتا ہے، تو وہ جو نیگیٹو پوائنٹس بھی ساتھ میں دھلتے چلے جا رہے ہیں. تو امیجن کریں انسان کا جو پلس پوائنٹس ہے کتنے زیادہ بڑھ جائیں گے. کوئی شخص جب جمعے کی نماز میں آتا ہے تو بٹوین سرمن جب ہم بیٹھ کے اللہ سے تو للا کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو لٹرلی ہم اپنے جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں ہم ان کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہی بات ہے کہ انسان کی جب وہ جتنی پگڑی اس کی مطلب اس کی گناہوں کی وہ ساری کی ساری اس سے لے لی جاتی ہے اور سارا صفایا ہو جاتا ہے گناہوں کا. اور امیجن کریں ہم رفلی اس کا ایک منظر پیش کر رہا ہوں، اور جاتے ہوئے اس نے سرمن میں بیٹھا، صلات پڑھی، ہوپ فلی بعد میں بیٹھ کے کچھ ذکر کیا، ہم لوگوں نے بیٹھ کے قرآن اسٹڈی کی. یہ جسٹ امیجن کتنی ملٹیپلیکیشن ہوگی. تو یہ بات. اور یہ پھر 61 میں کہ ابراہیم کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور یہ سب سے خوبصورت ذکر ہے 162. اس سے بڑھ کے کہ مطلب میں سوچتا ہوں کہ اس آیت کا ہمیں ایک ذکر بنانا چاہیے 164 کا، اسپیشلی فار نائٹ آف ڈیسٹنی کے لیے. بڑا ہی پاورفل آیت ہے 162. کہو میری رابطے کی نماز، صلات، میری عبادت کے طریقے، میری زندگی اور میری موت سب صرف اللہ کے لیے ہیں، وقف ہیں جو کائنات کا رب ہے. اتنی پاورفل ذکر ہے کہ انسان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میری نمازیں، میری عبادت، میری زندگی، میری موت سب کے سب ان کے لیے جو رب کے اس کائنات کے مالک ہیں. ماشاء اللہ اینڈ ماشاء اللہ یو ہیو کورڈ سو مچ اسٹف. میں صرف یہ تھوڑی 2-3 چیزوں میں بارے میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بہت ہی پاورفل آیتیں ہیں. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. جی ماشاء اللہ، بہت اس میں یہ 3-4 آیات ہیں، مگر اس میں بہت کچھ جو ہے نا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو بڑے آرام سے نگلیکٹ ہو رہی ہیں میجورٹی آف مسلمس کے درمیان. اس میں کلیئر اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں. میں ایک تو یہ ایک سیکنڈ تو یہ جو ریلیجس سیکٹس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر ورس 159 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اردو میں پڑھتی ہوں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ تم سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں ان کے ہر کیے ہوئے کام سے آگاہ کرے گا. اب آپ ان الفاظ پہ غور کریں کہ پرافٹ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یا وہ لوگ جو قرآن کو صرف فالو کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پیور میسج کو فالو کرتے ہیں جس کو پرافٹ محمد نے کیا تھا. تو اگر کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں، کچھ بھی ہے، آغا خانی ہوں، فلاں ڈمکان ہوں، تو وہ بیسیکلی آپ وہیں پہ سمجھ جائیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ وہ تم سے تعلق نہیں رکھتے، نہ قرآن سے، نہ پرافٹ سے، نہ مومنین سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میرے پہ چھوڑ دو، ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے.
پھر وہ انہیں ان کے ہر کیے کام سے آگاہ کرے گا۔ تو سیکٹس کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمیں اس کی روٹ کاز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس پہلی بات تو دماغ میں یہی آتی ہے کہ ڈویژن ہو گئی، کسی نہ کسی چیز پہ کوئی فرقہ ایگری نہیں کر رہا، یا گروپ آف پیپل، چلے فرقے کا نام تو ایسے ہی ہے نا، اے گروپ آف پیپل اور سرٹن پیپل، کہ وہ فرض کریں قرآن آیا آج سے 1400 سال پہلے پرسٹین حالت میں، آپ کا خیال ہے رائٹ اوے فرقے بن گئے تھے؟ ایک پروفٹ محمد والا، ایک کسی اور خلیفہ کا، ایک کسی اور؟ نہیں، کوئی فرقہ نہیں تھا، کیونکہ ایک ہی کتاب فالو ہو رہی تھی، صرف ایک راستہ تھا۔ وہ کیسے فرقہ بن ہی نہیں سکتا، ڈویژن ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ آپ کے پاس سورس آف گائیڈنس ایک ہے، کیسے تقسیم ہوئیں گے؟ ہاں تبھی ہوئیں گے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ وہ مشرک ہیں، شرک میں نہ پڑو، جیسا کہ وہ لوگ جو فرقوں میں اپنے آپ کو تقسیم کرتے ہیں، ان کا کیا کنیکشن ہے؟ شرک کا اور فرقے کا کیا کنیکشن ہے؟ سوچیں کیا ہوتا ہے شرک؟ شرک کی ڈیفینیشن پہ ہم جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا راستہ، کسی اور کو مذہب میں شامل، کسی اور کی گائیڈنس، کسی اور کو پاور دینا، آپ کو ہارم کر سکتے ہیں یا بینیفٹ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر یا ان کے شریک یا ان سے آگے کسی کا نام، تو پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے، تو یہ ہے شرک، ٹھیک ہے نا؟ شرک یہ نہیں کہ بس پیور بتوں کی پوجا ہے، اس میں اللہ کا کوئی نام نہیں، اللہ اور اس کے ساتھ گاڈ اینڈ somebody else۔ تو جو فرقہ ہے اس کا کنیکشن شرک کے ساتھ کیوں مل رہا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شرک جو اگر مرتے دم تک قائم رکھا گیا تو ایک تو آپ کے کام سارے نیکی کا کام نلیفائی ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ آپ کا یہ اس زندگی کا امتحان ہی فیل کر جائیں گے، جو کہ ہمارا آخری چانس ہے، اور اس کی بخشش نہیں ہوئے گی۔ تو رائٹ اوے جب کوئی کہتا ہے میرا یہ فرقہ ہے تو وہ مشرک ہو گیا فرسٹ آف آل۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئرلی بتا رہے ہیں وہ تم میں سے نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں ان میں سے نہیں۔ تو کنیکشن یہ ہے کہ جب ڈویژن ہوتی ہے، ایک لوگ ایک چیز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، جو کہ صرف قرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف قرآن کو فالو کرو، یہ سیدھا طریقہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں فالو کر سکتے، کسی دوسرے کی رائے، کسی علماء کی یا کسی عالم کی یا کسی اور کی، ان کی اپنی رائے یا ان کی اپنی ویوز قرآن کے متعلق اور کچھ بنا لیں، یا حدیث اور سننا، جو کہ کتابیں 250 سال کے بعد لکھی گئیں پروفٹ محمد کے کا نام لے کر، کہ یہ ان کی تعلیمات ہیں، ان کی تعلیمات کچھ بھی اور نہیں تھی، 100% قرآن تھا۔ تو قرآن جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مکمل ہے، تفصیلی ہے، کامل ہے، کسی اور سورس کی آپ کو ضرورت نہیں، میں نے آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا مذہب کمپلیٹ کر دیا ہے اس میں، پھر بھی آپ کہیں گے نہیں کمپلیٹ ہوا۔ کمپلیٹ تو ہوگا جب 250 سال کے بعد حدیث کی کتاب آئے گی کسی کی لکھی ہوئی، تو وہیں آپ نے شرک کیا، آپ نے کمانڈمنٹ توڑی اللہ تعالیٰ کی، کہ جو فرقوں میں تقسیم کیا اپنے آپ کو، کچھ پڑھ تو لیں۔ کیسے ہم جرت کر سکتے ہیں کہ کہیں کہ اگر آپ کوئی مجھے غیر مسلم آ کے کہتا ہے کہ کون سا ریلیجن ہے آپ کے، میں کہوں میں سنی مسلم ہوں، یا میں شیعہ مسلم ہوں، یا میں دیوبندی ہوں، یا آپ کہیں گے میں مسلم ہوں، تو جب آپ جیسے ابھی سسٹر نے ایک بات بتائی، ایک مثال دی، انہوں نے کسی سے کہا، انہوں نے کہا ہاں آپ مسلم تو ہیں مگر آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ یعنی کہ ہم اس گناہ گار ٹائٹل کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ سوچیں کتنی خوفناک بات ہے کہ یہی چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شرک ہے، اور یہی چیز آپ کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ بس یہی بہت ہی امپورٹنٹ ورس ہے یہ، اور بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈویژن کا ذکر کیا ہے
کیونکہ ڈویژن تب ہو جاتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے خالی قرآن پہ نہیں چلنا، میں ایک اور بات جو کسی اور نے مجھے بتائی ہے وہ مجھے ٹھیک لگتی ہے. تو انشاءاللہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے، قرآن ہی ہمیں بچا سکتا ہے، قرآن ہی فرقوں سے بچاتا ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ. یہ اس میں میں تھوڑا سا اور بیچ میں کہنا چاہوں گی. یہ آیت نمبر جو ہے وہ 164، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں. مزید اس کی وضاحت ہے اس آیت میں پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کو تلاش کروں جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. کسی نفس کو فائدہ نہیں پہنچتا سوائے اس کے اپنے کاموں کے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. آخرکار تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ گے، پھر وہ تمہیں تمہارے تمام تنازعات کے بارے میں آگاہ کرے گا. یہ اتنی اللہ تعالیٰ نے مزید، جیسے اوپر کی آیات کو ابھی سسٹرز نے اور برادر نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مزید قرآن کی آیات کے ذریعے سے ان کی وضاحت کی ہے. اب آیتیں خود اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنی واضح ہیں کہ اس میں اور کوئی اتنی مشکلات نہیں ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور علماء کی یا کسی اور چیزوں کی ضرورت پڑے. تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے ہمیں سمجھنے کے لیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ کہو، کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی سے کہہ رہے ہیں. اور جو مومنین ہیں وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کو تلاش کروں جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. اب اس کائنات کی ہر چیز جس میں ہم انسان بھی ہیں شامل ہیں، ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں. وہ ہم سب کے رب ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی کیڑی کیوں نہ ہو جو زمین میں، یا بڑے بڑے پلانٹس آسمانوں میں، یا انسان ہیں، جن ہیں، درخت ہیں، پرند جانور ہیں. سب چیزیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان کی تخلیق ہے، اور صرف وہی ہم سب کے وہی ایک واحد مالک ہے. اور آگے فرما رہے ہیں کسی نفس کو فائدہ نہیں پہنچتا سوائے اس کے اپنے کاموں کے. اب یہ پروفٹ کے منہ سے یہ نکل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ کہ کوئی بھی انسان سے کو اگر کوئی فائدہ کوئی چیز پہنچا سکتی ہے تو وہ صرف اس کے اپنے اعمال ہیں، اگر اس نے وہ نیک اعمال کیے ہوں گے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھاتا. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم محمد کے اوپر درود بھیجیں اور ان کی آل اولاد پر درود بھیجتے رہیں، سلامتیاں بھیجتے رہیں، تو وہ ہمیں جو ہے وہ قیامت کے دن ہمیں بچوا لیں گے، ہمیں فائدہ پہنچائیں گے. اور جا کے قبروں سے اور پیروں فقیروں سے اور مدینہ میں جا کے محمد کی قبر پر پتہ نہیں کیا کیا منتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ ان کو فائدہ پہنچائیں گے اور ان کو بخشوا لیں گے، یہ کہ ہم ان کی امت بن جائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ کسی نفس کو فائدہ نہیں پہنچتا سوائے اس کے اپنے کاموں کے. جس نے اچھے نیک کام کیے ہوں گے، جس نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی ہوگی، جس نے صرف ایک اللہ سے مدد مانگی ہوگی، جس نے اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے وقف کیا ہوگا، صرف وہی جو ہے نا وہ فائدے میں رہے گا. اور اگر انسان سوچتا ہے میں اس کے گناہ اٹھا لوں گا، ادھر بہت سی جاہلانہ ایسی باتیں، اچھا تم یہ روزے نہ رکھو، تم فلاں ہم فنکشن اس پہ جا رہے ہیں پارٹی پہ یا اس جگہ کے، چلو اگر دوسرا پرسن کہے گا بھی صحیح کہ نہیں مجھے گناہ نہ ہو جائے میں لوز، اچھا تمہارے یہ گناہ میں اپنے سر لیتا ہوں. اس طرح کی بڑی جاہلانہ باتیں جو ہے نا وہ میں نے سنی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ کروں کہ انسان اس حد تک جاہل بھی ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ سب اپنے اپنے بوجھ خود اٹھائیں گے، اپنے اپنے گناہ. کوئی
کوئی کسی دوسرے کا کچھ بھی بوجھ تقسیم نہیں کر سکتا، نہ ہی اس دن کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ ہی کوئی کسی کو نقصان۔ سب جو اپنے اپنے لے کے کام جائیں گے، ہر کوئی اکیلا خود ان کا ذمہ دار ہوگا اور ان کو بھگتے گا۔ اور جو ہے یہاں پر بھی انسان جو سمجھتا ہے کہ کوئی بھی چیز مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے یا نفع پہنچا سکتی ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہر چیز کے رب ہیں، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے بغیر۔ سب طاقتوں کے وہی مالک ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں آگے 165 میں بھی کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا وارث بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ زمین ہے پوری کی پوری، انسانوں کو دیتے ہیں، وارث بناتے ہیں کچھ عرصے کے لیے جب تک وہ زندہ رہتا ہے، پھر جب وہ مر جاتا ہے اس کے اوپر کسی اور کو وارث بنا دیتے ہیں۔ انسان اپنی آنکھوں سے یہ سرکل دیکھ رہا ہے، مگر اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، اس کی پھر بھی آکڑ ہوتی ہے کہ یہ میری میں اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو ان کی آیات، ان کے قرآن کو جو اتنا واضح طور پر آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور صرف اسی ایک قرآن جو خالص صرف اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اس پر عمل کرنے اور زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تھینک ماشاء اللہ سسٹر، میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا۔ یہ جو ورس نمبر تھا 159 کا، اچھا یہ اتنی کلیئر بات ہے نا، اتنی کلیئر بات ہے، ٹو بی آنیسٹ ود یو، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم یہ انگلش کی ٹرانسلیشن جو یوز کرتے ہیں فائنل ٹیسٹمنٹ سے اور پھر اس کو اردو ترجمہ کر کے لگاتے ہیں، تو اس میں کہ ہم ایک سائڈ پہ زیادہ ہو رہے ہیں یا دوسری سائڈ پہ، ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات میں کہوں گا کہ مجھے اور لوگوں کی بھی ڈفرینٹ اسٹوری ہیں، لیکن فرما برداری میں ریگولر ٹرانسلیشن سے آیا تھا قرآن کو پڑھ کے، جیسے جالندری کی تھی تحفیم القرآن، اور ڈفرینٹ ٹرانسلیشن کو پڑھ کے تو جو چیز نظر آتی تھی پھر اس کو فالو کرتے گئے۔ سبمیشن فرما برداری میں تو بہت بعد میں ماشاء اللہ آیا ہوں، لیکن یہ 159 جو ہے نا، یہ بہت ہی ابھی میں اس لیے اپنے آل پریز بھی ٹو گاڈ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن کی ٹرانسلیشن کی بایس ہے یا یہ وہ، ٹرانسلیشن وہی ہے، مطلب جو قرآن کا میسیج ہے وہی ہے۔ بعض اوقات لوگ ٹرانسلیشن میں تھوڑی بہت اونچ نیچ کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو میسیج وہی ہے۔ آپ آنیسٹلی جا کے جالندری کی اور چند اور جو تحفیم القرآن ہے اور ایک آدھ اور کی آپ ٹرانسلیشن پڑھ کے دیکھیں، یا یہ جو آیت نمبر 159 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے جو شروع ہوتا ہے نا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، ان الذین، وہ لوگ جنہوں نے فرقوا، تفرقہ ڈالا، دینہم، میں پورا نہیں پڑھوں گا، میں صرف یہ شروع کا پوائنٹ جو کہ بہت ہی کریٹیکل ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، بلیک اینڈ وائٹ ورسز ہیں۔ تو جتنا بندہ اپنے آپ کو تسلی دے دے میرے کو یہ بولا گیا تھا، مجھے وہ بولا گیا تھا فلانا، یہ قرآن میں بلیک اینڈ وائٹ کوئی بھی ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ اسٹریٹ فارورڈ لکھ دیا، ان الذین فرقوا، ان لوگ جو بے شک جس نے بھی تفرقوا، تفرقہ ڈالا دین میں، دین کے اندر، یہ ہے اس کی ایک ٹرانسلیشن میں پڑھتا ہوں کہ بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور گرو در گرو ہو گئے، پرافٹ کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ بتائے گا، جتلائے گا انہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایگزیکٹلی جو ہم نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے، بالکل ورڈ بائی ورڈ وہی آتی ہے۔ اب یہ میں پڑھوں گا جالندری کی، اب دیکھ لیں، جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، آپ نے مطلب بالکل یہ جالندری کی ٹرانسلیشن ہے، جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے۔ اب اس میں کون سی کمپلیکیٹڈ بات ہے، بندہ سوچے، واضح طور پہ اللہ نے اپنی کتاب میں اسٹریٹ فارورڈ ہو کے لکھ دیا۔ یہ جو ورس ہے، بندہ سوچ سکتا ہے کہ قیامت کے دن یہ لا کے سامنے رکھ دیا جائے گا انسان کے۔ میں یہ اللہ کی کتاب کمپلیٹ مکمل تفصیل کے ساتھ تھی، اس میں یہ ورس 115 آپ نے پڑھا تھا، جو تفرقے کر کے بیٹھے ہیں ان کے سامنے یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی چیلنج، اللہ تعالیٰ کے تو چیلنج جو ہم قیامت کے دن سوچ نہیں سکتے کس طرح کے کھاتے کھلیں گے، پر ایک شخص سوچ سکتا ہے رفلی کے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ آیت سامنے رکھ دیں کہ یہ پڑھو، یہ کتاب میں لکھی تھی، اس کا تم مجھے کیا، اس کے حوالے سے کیا تم مجھے دے سکتے ہو ایکسکیوز،
کہ صاف لکھا ہے جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے. آئی مین ٹو بی آنسٹ ود یو، جتنی بار بھی اس کو میں ریڈ کرتا ہوں، اسٹریٹ فارورڈ جو فرقے بنے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے علماء کیا کرتے ہیں، ان آیات کو لے کے توڑ مروڑ کے، نہیں آپ کو، یہ میری بحث ہوتی تھی لوگوں سے، میں وہ ایسی بات نہیں کر رہا، نہیں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہے. اردو عربی کے کئی مطلب ہیں، لغت ہے، یہ ہے، اس کا فلانے کا ورڈ کا مطلب. بھئی اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ، میں نے 3 ڈفرینٹ ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھی ہیں، سیم وہی لکھا ہوا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ورڈ کے لفظی میننگ 10 میننگ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کون سا میننگ یوز کرنا ہے، کون سا میننگ یوز کرنا ہے، آپ کو نہیں پتہ. صحیح ہے، وہ اس طرح کی ایکسکیوزز ہمیں دیتے تھے. وہ تو ہر لینگویج میں ہوتا ہے. آپ کوئی بھی انگلش لینگویج لے لیں، اردو لینگویج، ایک ورڈ کے کئی میننگ ہو جاتے ہیں، اور میننگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ڈپینڈ کرتا ہے کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، اور اس ٹاپک کے حوالے سے ہم اس ورڈ کا وہ میننگ لیتے ہیں. اور پھر تو دیکھا جاتا ہے بات کس ٹاپک پہ ہو رہی ہے. وہ پھر ہم وہ جو ہے وہ آبجیکشن ہم کسی بھی کتاب پہ لگا سکتے ہیں کہ انسان انگلش پڑھ رہا ہے اور انگلش کی ایک سٹوری پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو روک کے بول سکتے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ جو ورڈ کم ہے یا گوئنگ ہے یا وانٹ ٹو ہے، اس کے 3-4 اور مطلب نکلتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کیا اس کا مطلب یوز کیا جا رہا ہے یہاں پہ. تو وہ کہے گا نہیں، مطلب جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے اسی پہ بات ہوگی نا. تو اس طرح وہ ٹوسٹ کر کے اور یہ میننگز میں ڈال کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ماشاء اللہ وی یوز ٹو ریڈ، کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا فرقے. مجھے نہیں اس سے پرواہ کہ فرقے کا مطلب کیا، یہاں پہ صاف لکھا ہے کوئی فرقہ نہیں ہو سکتا، اور ہم اس پہ کوئی کوشچن نہیں اٹھائیں گے. اس کے علاوہ ایک اور ٹرانسلیشن بھی ہے تفہیم القرآن کی، which I don't want to take your time، آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ ہے. تو وی ہیو ٹو بی ریڈی، آنیسٹلی سیریسلی ریڈی فار دا ڈے آف ججمنٹ، کہ یہ پہلے سے کیس تیار کر کے رکھ لیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو کیا ایکسکیوز دینی ہے 159 کی. پریز بی ٹو گاڈ.